रहीम अज़ीज़म तलबा अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपके इल्म में है कि जी हम आपको मज़ामीन पढ़ाए जा रहे हैं। आज का जो मज़मून है शहरी और देहाती ज़िंदगी, हम पढ़ेंगे आज के कि शहरी ज़िंदगी क्या होती है, देहाती ज़िंदगी क्या होती है, इसके फ़ायदे नुकसान क्या है, और आखिर में हम आसिर कलाम पढ़ेंगे। जो बार बार मैं बता रहा हूँ कि किसी मज़मून का कंक्लूजन जो है ये हमने करना होता है कि हमने इतना लंबा लिखना होता है। बार बार कह रहा हूँ जी कि मज़मून को 6 से 8 सफ़ात पर लिखेंगे, पैराग्राफ बना के लिखेंगे, हेडिंग नहीं बनाएंगे। मार्कर के साथ हाईलाइट के साथ हम कोटेशन जो है शेर लिखेंगे, कुरान पाक की आयत का तर्जमा है या हदीस मुबारक का तर्जमा है वो हाईलाइट करेंगे। गैर ज़रूरी तौर पे चीज़ें पेजेस छोड़ेंगे नहीं आप, यानी आधे पेज पे लिख दिए फिर अगले पेज पे मुकम्मल सफ़ा लिखेंगे, और लिखते हुए इमला का ख़ास ध्यान रखेंगे जी, खुशखती का भी ख्याल रखेंगे। ये चंद वो बुनियादी बातें जो हर ऐसे लिखते वक्त हम दोहराते हैं। आज हम पढ़ते हैं जी कि शहरी और देहाती ज़िंदगी। शहरी ज़िंदगी क्या होती है, शहर किसे कहते हैं? शहर ऐसा इलाका जहाँ पे एक तो आबादी ज़्यादा होती है और वहाँ पे ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें यानी सेहत की सहूलतें, तलीम की सहूलतें, सड़कें, ट्रांसपोर्ट, ये निज़ाम बहुत अच्छा होता है, उसे हम शहरी ज़िंदगी कहते हैं। देहाती ज़िंदगी में वहाँ पे ये सहूलतें मुयस्सर नहीं होती, यानी बुनियादी सहूलतों का फुकदान होता है या कमी होती है। वहाँ पक्की ज़्यादा सड़कें नहीं होती, हॉस्पिटल भी कम होते हैं, तलीमी इदारे भी कम होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आबादी थोड़ी होती है, कच्चे पक्के मकान होते हैं। लेकिन ये दोनों में एक बच्चों ये तो हमने पढ़ा जी कि देहात और शहर, ज़हन में आपके भी आ जाता है कि शहर किसे कहते हैं, देहात किसे कहते हैं। लेकिन एक बात कि ये दोनों के फ़वायद नुकसान अपने अपने अलग हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी शहरी ज़िंदगी के फ़वायद क्या हैं। शहरी ज़िंदगी, ये मैं बच्चों बताऊं, ये मैंने हेडिंग सिर्फ आपको समझाने के लिए दिए हैं। आपने अपने जब ऐसे लिखना उसमें हेडिंग नहीं देने, यानी सुर्खियाँ आपने नहीं देनी। तो शहरी ज़िंदगी के फ़वायद पढ़ते हैं हम। शहर में कोई भी शहर है, छोटा है या बड़ा है, उसमें ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें जो इंसान के लिए नहायत ज़रूरी हैं वो मुयस्सर होती हैं। सबसे बड़ी सहूलत है जी कि यहाँ पे तलीमी इदारे में होते हैं, स्कूल होते हैं बहुत ज़्यादा, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है पढ़ सकते हैं। मुख्तलिफ प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल होते हैं। स्कूलों के बाद कॉलेजों की बहुतात होती है, बहुत ज़्यादा कॉलेजेस होते हैं। कॉलेजों के बाद बड़े शहर जो हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ भी हैं, तो तालीम आप शहरों में अपनी मुकम्मल कर सकते हैं। उसके बाद सेहत की बात कर लेते हैं। तालीम के साथ दूसरी बुनियादी सहूलत जो शहरों में ज़्यादा मुयस्सर है वो सेहत की है। शहरों में प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, हुकूमती हस्पताल भी हैं, यानी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल भी हैं, जहाँ से आपको तकरीबन हर बीमारी का बेहतरीन डॉक्टर मौजूद होता है, जिससे आप अपनी इलाज करवा सकते हैं। पहली बात है कि हुकूमत के जो अस्पताल हैं उनमें इलाज अच्छा होता है। अगर वहाँ से आप मुतमईन ना हो या किसी वजह से आप ठीक ना हो सकते, आपके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल अवेलेबल हैं। उसके बाद यहाँ पे खुली सड़कें होती हैं, तो सड़कें पक्की होती हैं। ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वैगन, टैक्सी, रिक्शा, ये आपको आसानी से मिल जाता है। रोज़गार की बड़ी अच्छी सहूलियात होती है शहरों में। दफातर हैं, प्राइवेट दफातर हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, प्राइवेट कंपनीज़ काम करती हैं, गवर्नमेंट लेवल पे दफातर में काम होता है। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे रोज़गार के अच्छे मौके मिल जाते हैं, जिसकी वजह से शहरों का एक ये फ़ायदा भी है कि यहाँ पे रोज़गार बहुत अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा आपको शहरों में खाने पीने की चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। बाज़ार, मार्केटें और होटल, बेकरीज ये रात गए तक खुले रहते हैं और आपको कोई मसला नहीं होता। जब भी आपको ज़रूरत हो किसी चीज़ की भी हो, वो आसानी से आपको मिल जाती है। अभी हम बात कर लेते हैं जी कि देहाती ज़िंदगी कैसी होती है। देहाती ज़िंदगी में जो चीज़ें मैंने आपको खूबियाँ बताई वो वहाँ देहातों में नहीं होती, लेकिन देहातों में गो के बुनियादी सहूलतें ज़रा कम होती हैं, लेकिन वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, माहौल बहुत अच्छा होता है, साफ़ सुथरा माहौल होता है। वो आगे हम चल के पढ़ेंगे फ़वायद नुकसानात में। लेकिन देहातों में आबादी कम होती है, कच्चे पक्के घर होते हैं, ज़्यादातर लोगों का पेशा जो है काश्तकारी के साथ है,
یعنی 80%، 70-80% دیہاتوں میں جو دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں ان کا پیشہ زراعت ہے، یعنی کاشتکاری ہے۔ دیہات اس لیے بھی ضروری بچوں ہیں کہ دیہات والے ہی ہمیں کھانے کی چیزیں مہیا کرتے ہیں جو شہروں تک آتی ہے، اور وہ پھر ہم خریدتے ہیں۔ سبزیاں ہیں، غلہ ہے، گندم ہے، چنے ہیں، باقی چیزیں چاول ہے، یہ سارا گاؤں میں ہی کاشت کیا جاتا ہے۔ تو دیہاتی اور شہری زندگی کا اپنا اپنا حساب ہے، اپنے فائدے نقصانات ہیں، وہ پڑھیں گے ہم پہلے پڑھتے ہیں شہری زندگی کے فوائد۔ شہر میں پیارے بچوں، شہر میں چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ساری سہولتیں میسر ہوتی ہیں، بنیادی سہولتیں، تو ان سہولتوں کی وجہ سے شہروں کی آبادی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ جہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے شہروں میں کہ شہر کی زندگی بہت مصروف ہوتی ہے، جس سے یہ ہوتا ہے جی کہ جو شہر والے لوگ ہیں وہ اپنا کوشش کرتے ہیں کہ ملک کی تعمیر و ترقی میں بہتر کردار ادا کریں، اور جو سہولتیں ہیں ان سے کما حقہ ہو فائدہ اٹھائیں۔ تو شہری زندگی کے فوائد بھی بہت ہیں، جن میں نے بتا دیا آپ کو کہ صحت کی سہولتیں آپ کو اچھی میسر ہیں، تعلیم کی سہولتیں میسر ہیں، ٹرانسپورٹ کی سہولتیں میسر ہیں، سیوریج کی سہولت میسر ہے، سڑکیں بہت اچھی مل جاتی ہیں آپ کو، پکی سڑکیں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو جو بھی کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ چیزوں کی اویلیبلٹی کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو جب چاہیں جس وقت چاہیں چیزیں آپ کو ضروریات زندگی کی آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ شہری زندگی کے ابھی ہم نقصانات پڑھتے ہیں۔ شہری زندگی، پیارے بچوں، شہر میں زندگی بہت تیز ہوتی ہے۔ جہاں یہ اس کے فائدے ہیں وہاں کچھ نقصان بھی ہے کہ یہاں پہ چونکہ گاڑیاں بہت زیادہ چلتی ہیں، جس کی وجہ سے فضائی آلودگی ہے، اور فضائی آلودگی انسان کو افیکٹ کرتی ہے، جس سے انسان بہت زیادہ، ہم لوگ بیمار بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ سیوریج کا بعض اوقات اتنا اچھا انتظام نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے گلیوں میں جب بارش آ جاتی ہے سڑکوں پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ پانی میں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے شہروں میں کہ پانی ایک سرکاری طور پہ آتا ہے، گورنمنٹ لیول پہ آتا ہے، بعض اوقات وہ سیوریج کے ساتھ مل جاتا ہے، جس سے پانی وہ بھی ہمیں اچھا، ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ خالص چیزیں نہیں ملتی، ملاوٹ والی چیزیں ملتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو شہر میں رہنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں، اور ہمارا آنا جانا ڈاکٹر کے پاس زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ جہاں پہ شہری زندگی کے فوائد ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں۔ دیہاتی زندگی کے فوائد ہم بات کرتے ہیں۔ جو شہری زندگی کے نقصانات ہیں وہ دیہات کے فائدے ہیں۔ مثلا وہاں کا ماحول بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے، گاڑیاں بہت زیادہ نہیں چلتی، سرسبز کھیت ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، گھروں میں پائے جاتے ہیں، آپ کے کھیتوں میں سرسبز درخت ہوتے ہیں۔ صبح آپ نکلے تو اللہ تعالیٰ کے نظارے جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی رنائی جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو خوبصورتی ہے وہ ہمیں درختوں کی شکل میں، فصلوں کی شکل میں، سبزے کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے۔ دیہاتوں میں ہمیں خالص دودھ، مکھن، لسی مل جاتی ہے، دہی مل جاتی ہے، جیسا کہ شہروں میں یہ چیزیں خالص، سبزیاں خالص مل جاتی ہیں، دالیں خالص ملتی ہیں، اور ہر چیز ہمیں خالص مہیا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دیہاتی لوگ محنتی بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے شہروں میں تو یہ شاید میسر نہیں ہے کہ اتنی محنت کریں۔ وہ عمومی طور پہ دفاتر میں یا بزنس میں لوگ کام کرتے ہیں، جا کے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ دیہاتی ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی صحت بھی بہت اچھی ہوتی ہے، اور ڈاکٹر کے پاس بھی انہیں کم جانا پڑتا ہے۔ دیہاتوں میں گو کہ بجلی کم ہوتی ہے تو انسان جو ہماری طرح رات گئے تک جاگتے نہیں ہیں، آرام سے شام کو زیادہ سے زیادہ عشاء کے بعد لوگ سو جاتے ہیں، تاکہ وہ صبح فجر کے ٹائم اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو بڑا پرسکون ماحول ہوتا ہے۔ یہ ہیں بچوں دیہات کے فائدے۔ جو شہر کے فائدے ہیں وہ دیہاتی زندگی کے نقصانات بھی ہیں۔ دیہاتی زندگی میں وہ بات یہ ہے کہ جو شہر کے فوائد ہیں وہ دیہات کے نقصانات ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے جی کہ تعلیمی سہولیات وہ میسر نہیں ہیں، کہیں پرائمری، کہیں مڈل، کہیں زیادہ سے زیادہ ہائی اسکول ہوگا، اس کے بعد آپ کو شہروں کی طرف آنا پڑتا ہے۔ ہاسپٹل کی سہولتیں بھی کئی جگہ پہ بیسک ہیلتھ یونٹ بنے ہوئے ہیں، بنیادی صحت کے مراکز ہیں، اور کئی جگہ پہ بالکل ہی نہیں ہیں۔ کوئی بیمار ہو جائے تو اسے دور دراز علاقوں سے شہر میں لانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کئی دفعہ اموات بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ دیہاتوں میں پکی سڑکیں نہیں ہوتی، کچی سڑکیں ہوتی ہیں، آنے جانے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ٹرانسپورٹ نہیں ملتی، جس کی وجہ سے آپ کو میلوں کا سفر پیدل بھی طے کرنا پڑتا ہے۔
دیہاتوں میں ایک مسئلہ اور بھی ہے جی کہ دیہاتوں میں روزگار کے وسائل نہیں ہیں. میں نے آپ کو یہ پہلے بتا دیا جی کہ ہماری 70 to 80% جو آبادی ہے دیہاتوں کی وہ اسی پیشے سے منسلک ہے، یعنی زراعت سے. زراعت بھی چونکہ ہمارا کسان جو ہے پرانے طریقے استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے اسے اتنا منافع نہیں ہوتا، جس سے ان کے معاشی حالات بھی بہتر نہیں ہوتے. باقی لوگوں کو بھی روزگار کے اتنی سہولیات نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ مجبوراً جو ہے دیہاتوں سے شہروں کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور شہروں کی آبادی جس سے بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اس لیے دیہاتی زندگی کے نقصانات بھی ہیں. پیارے بچوں، ابھی ہم نے یہ فائدے نقصان ہم نے پڑھ لی ہے. ابھی ہم ان دونوں کا جائزہ لیتے ہیں جی کہ کون سی زندگی بہتر ہے. ہم اس بارے میں دعویٰ بالکل نہیں کریں گے جی کہ یہ فلاں زندگی بہتر ہے اور فلاں بہتر نہیں ہے. دونوں کے کچھ فائدے بھی ہیں، کچھ نقصانات بھی ہیں. لیکن ہم یہ تجویز کریں گے، یہ ہم لکھیں گے، ہم حکومت کو یہ تجویز دیں گے کہ دیہاتوں میں بھی وہی سہولیات میسر کی جائیں، صحت کی، تعلیم کی، ٹرانسپورٹ کی، سیوریج کی، پانی کی، جو شہروں میں میسر ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ دیہاتوں میں بھی شہروں کی طرح تعلیمی ادارے بنائے جائیں، ہسپتال تعمیر کیے جائیں، تاکہ دیہاتوں سے شہروں کی طرف لوگوں کا رجحان کم ہو اور شہروں کی آبادی کم سے کم بڑھے. وہاں سے لوگوں کا ہجرت کر کے گھر بار چھوڑ کے اپنا شہروں میں آباد ہونے کی وجہ یہ ہو رہی ہے کہ جو بنیادی وسائل لوگوں کو میسر تھے یا بنیادی سہولتیں میسر تھیں، ان میں کمی آتی جا رہی ہے. یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چیز 1000 آدمی کے لیے ہے، تو وہاں 2000 بس رہے ہوں تو وہ مسئلہ تو بنے گا. یہی وجہ ہے کہ شہروں میں دن بدن آبادی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی مین وجہ یہی ہے جی کہ وہاں پہ دیہاتوں میں روزگار نہیں ہے، صحت کی سہولتیں نہیں ہیں، تعلیم کی سہولتیں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے دیہاتوں شہروں پر پریشر بہت زیادہ ہے اور دیہات خالی ہوتے جا رہے ہیں. زمینیں ہماری کم ہوتی جا رہی ہیں، کاشت والی زمینیں کم ہو رہی ہیں، اس پہ کالونیاں اور مختلف جو ہیں ریزیڈینشل چیزیں بنائی جا رہی ہیں. تو بچوں، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ جہاں ہم یہی کہیں گے جناب کہ دیہات کے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، شہر کے فائدے بھی ہیں، نقصان ہیں. لیکن کیا یہ اچھا ہو جی کہ ہماری حکومت کو یہ ان میں بیلنس لایا جائے، دونوں کی سہولیات میں بھی اور ساری چیزوں میں بیلنس کیا جائے تاکہ ہم بہتر طریقے سے زندگی گزار سکیں. پیارے بچوں، اس ایسے کو، اس مضمون کو بڑے اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا. میں نے بتایا آپ کو کہ 40 منٹ میں لکھنے کی کوشش کریں، نہیں وہ کر پاتے تو دوبارہ لکھیں، تیسرے اس کی پریکٹس کریں جیسے آپ میتھ کی کرتے ہیں. وہ کریں گے. 40 منٹ سے آپ زیادہ ایسے لکھو گے تو بھائی آپ باقی پیپر کا نقصان کرو گے. اس لیے پیراگراف کی شکل میں لکھیں، جلدی سے لکھیں، خوبصورت لکھیں، کوٹیشن اچھے بار بار لکھیں. انشاءاللہ یہ 40-45 منٹ میں آپ کرنے لگ جائیں گے. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کا کوانٹم جو ہے، لینتھ جو ہے 6 سے 8 پیجز لازمی ہونی چاہیے. انشاءاللہ ابھی گھر میں بھی آپ پریکٹس کریں. انشاءاللہ جب آپ اسکول آئیں گے تو اسکول میں بھی آپ کی پریکٹس کروائی جائے گی، اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ.